अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई के हवाले से और चेयरमैन पीटीआई जो हैं, जो कि ज़ाहिर है ऑल टाइम चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें चल रही हैं और साथ ही साथ जो सियासी मंज़रनामा है उसमें बड़ी हलचल हो रही है। चीज़ें कुछ बदल रही हैं, उनका भी ज़रा तज़िया करेंगे और तफ़सील में जाके ज़रा देखेंगे कि एक तो टिकटॉकर हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं, मेरी फ़ेवरेट होती जा रही हैं वो, और वो क्यों हो रही हैं, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक में हमारी एक रूटीन है, तो उसके साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हदीस पाक से और एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कर रहे हैं, अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद करता है और नरमी पर वो कुछ अता फरमाता है जो सख्ती पर अता नहीं फरमाता। और इसी तरह एक और हदीस भी है कि जिसमें फरमाया गया कि जो जिस चीज़ में नरमी होती है वो खूबसूरत होती है और जिससे नरमी निकल जाए वो बदसूरत हो जाती है। उसका मफ़हूम ये है। और दूसरी बात एक और चीज़ भी है कि सूरह कहफ में जहाँ पे ऐन वो निस्फ़ होता है कुरान पाक का, तो वो एक लफ्ज़ है जिस पे आपने हमेशा देखा होगा कि वो एक लफ्ज़ जो है वो बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है और वो है वल यतलत्तफ़। और वो जो वल यतलत्तफ़ है, वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब नरमी है। यानी ऐन जो निस्फ़ है कुरान पाक का, वो उस लफ्ज़ के ऊपर होता है वल यतलत्तफ़, और उसको बोल्ड किया जाता है। कभी आप गौर कीजिएगा सूरह कहफ में, तो उसका भी मतलब जो है वो नरमी है। तो मेरी गुज़ारिश है सबसे, हम समेत, कि सब लोग नरमी इख्तियार किया करें और इस वक़्त तो ख़ास तौर पे जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो भी नरमी इख्तियार करें, क्योंकि नरमी अगर है तो चीज़ खूबसूरत है, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह ताला नाराज़गी भी दे सकता है। तो ये जो हदीस है, इसके रेफ़रेंस में आपसे गुज़ारिश होगी कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा। अच्छा जी, ये चीज़ें जो हैं ये ज़रा डिस्कस करते हैं और तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं जनाब अरसलान ताज घुमन साहब, जो कि पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन भी हैं और साबिक एमपीए भी हैं और साबिक सेक्रेटरी जनरल भी हैं कराची के। तो हियर कम्स अरसलान ताज घुमन साहब। अरसलान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरा भाई, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये है कि खैरियत तो हमारी इतनी ही है कि जब पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर आ जाती है तो हम एलिवेट हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान से बुरी खबरें आती हैं तो ज़रा थोड़ा-सा मसला हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ कि एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये हो रही हैं कि यौम तासीस था पीटीआई का, उसके ऊपर मतलब एक अच्छा खासा ठीक-ठाक जो है वो जो है हमारे चीफ मिनिस्टर केपी के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। फिर सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, मेरी बहुत ही फ़ेवरेट हो गई हैं, उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। उन्होंने बड़ी यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह पहनी है और बड़ी अच्छी लग रही थी माशाअल्लाह, अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए। आप लोग पीटीआई वाले उनको ना, मुझे लगता है आप जलते हैं उनसे। आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे और पीटीआई जो है ना उनसे जलती है, उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म करती है। क्या मसला क्या है आपको जी? वो यूनिफ़ॉर्म पहन लिए हैं तो क्या हुआ? हमें बिल्कुल कोई मसला नहीं है और छोटे बच्चों की जितनी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। और देखें कभी-कभार कितनी होता अच्छी है ना, लग रही है वो। वो बिल्कुल वो अपने आप को खूबरू और बड़ा अच्छा वेल ड्रेस रखना चाहती हैं, उनका और उनके पर्सनल। वालिद साहब भी ऐसे ही करते थे। और बिल्कुल वो कभी क्रिकेटर बनने की कोशिश करते थे, कभी एक गिरेबान खुला हुआ ये अजीबो-गरीब सी शर्ट पे, मतलब मैंने दी खैर क्या, ये जो फ़िल्मों के अंदर जो नहीं होता ना, वो इंडियन फ़िल्मों में जो पुलिस वाले वर्दी एक्टर्स जो पहन के घूम रहे होते थे वैसा। तो इंसान के अपने-अपने शौक हैं हुँ। और इनके वालिद के भी ऐसे शौक थे और इनके चचा जान के भी ऐसे हैं, इनके भी हैं। तो ये फैमिली में अगर कोई शौक ऐसे हैं तो लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। और उमर अय्यूब साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जो है ना वो शौकिया तौर पे जो है ना ये स्कूल के अंदर भी जो है वो वर्दी पहन के चले जाते हैं और उनको लगता है कि वो शायद नहीं, उनकी तो मतलब एक जेन्युइन, देखें ना, उनकी एक जेन्युइन वजह भी है कि उनकी शादी जो हुई थी, वो एक यूनिफ़ॉर्म्ड ऑफ़िसर से हुई थी ना, तो इसलिए उनके अंदर एक शौक भी शुरू से होगा कि चूँकि मेरे हस्बैंड जो हैं, वो यूनिफ़ॉर्म में होते थे, तो मैं नहीं पहन सकती थी, तो अब चंगे मौका मिल गया है, तो वो पहन लें। वैसे बाय द वे मुझे कई दफ़ा ख़्याल आता है कि वो चीफ़ मिनिस्टर बन गई हुई हैं, तो उनके जो मोहतरम शौहर साहब हैं, शौहर नामदार साहब, वो कहाँ पे हैं? वो कहीं नज़र नहीं आते। वो तो यूनिफ़ॉर्म पहन सकते हैं, वो तो बाकायदा तौर पर साबिक यूनिफ़ॉर्म्ड ऑफ़िसर हैं। तो वो भी पहन लिया करें, उनको भी साथ रखा करें, उनको पता नहीं इन्होंने कहाँ पे भेजा हुआ है। वैसे अच्छा सवाल है आपका, पता लगाना चाहिए कि वो हैं कहाँ और जहाँ भी हैं अल्लाह ताला खैर खैरियत से रखे। लेकिन मामला ये हो गया है कि लोगों के शौक पूरे होने की
لوگوں کی خواہشات اور ٹک ٹاک کی ریلز اور اس طرح کے چکر میں جو ہے نا وہ پاکستان کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور ملک خداداد پاکستان میں ایسے ایسے کرشماتی جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں اس وقت کہ آپ سوچیں ذرا کہ روٹی کے اوپر انہوں نے ڈرامہ کیا آٹے کے اوپر. اور جس کو کسانوں کی تو میں بات سن رہا تھا, میرا رابطہ بھی رہتا ہے کیونکہ ہم لوگ خود کسانوں میں سے ہیں, تو وہ تو بہت ہی سیریس معاملات ہیں ان کے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کسانوں کے حوالے سے جو ویٹ کرائسس ہے, یہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے اگر اس کو لے نہ بیٹھا تو کم از کم اس کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث ہوگا. اس میں آپ بالکل فکر مند نہ ہو. یہ صاحبہ آپ کو جو ہے وہ کسان کے حلیے میں کہیں ٹریکٹر چلاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اگلے دنوں میں. نہیں, میں نے دیکھی ہے ان کی تصویر پچھلے دنوں میں, وہ کوئی گندم کاٹ رہی تھی وہ درانتی کے ساتھ. تو یہ سارا جو ہے نا یہ پروڈکشن ہاؤس جو ہے, جو ویڈیو آڈیو, اور آپ سوچے تو صحیح کہ انسان کی جو قابلیت جو ہوتی ہے وہی اسی کے اجاگر کرتا ہے نا. جس چیز کی اس کے اندر ایکسپرٹی ہوگی وہ سامنے وہی پیش کرے گا. ان کی ایکسپرٹی ہے اسی میں, پروڈکشن میں, ویڈیو آڈیو میں ہی ان کی. تو ان کو تو ویسے ٹریننگ دلوانی چاہیے تھی پی ٹی وی کا چیئرمین بنا کے. اور ان کی جنہوں نے ٹریننگ کی ہے ویسے وہ میڈیا انڈسٹری سے ہی ہیں, اور انہوں نے اسی طرح ٹریننگ کی. تو یہ شاید ان کا اوور آل ان کا جو خیال ہے دنیا کا, ایک انسان کا ویو آف دا ورلڈ جو ہوتا ہے نا, تو ان کا یہی ہے شاید کہ ٹک ٹاک. اور ساتھ میں ماشاء اللہ سے 2-3 جو وہ حسن نثار صاحب نے بڑا اچھا بولا کہ وہ جو سہیلیوں کی جو ہے کوئی بی سی ڈلی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا کے گھوم رہی ہے. تو یہی افسوس کی بات ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ سہیلیوں کے ٹولے کے ٹک ٹاک کے ٹولے کے حوالے کیا ہوا ہے. اور وہ کیا کام لیکن ایک چیز تو انہوں نے دیکھا نا, انہوں نے بات تو صحیح کی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نواز شریف کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نہیں بنی ہوں. وہ کہتی ہیں میں آگ کا دریا عبور کر کے آئی ہوں, اور وہ آگ کا دریا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو عبور کیا ہے, ہمیں تو وہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ عبور کیا انہوں نے. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایسے لیڈر نہیں بن گئی ہوں, میں نے بڑی ماریں کھائی ہیں اور میں ایسے بڑے ہی I've been through the mill. تو اس لیے آپ لوگ ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں ان کے بارے میں. دیکھیں, آپ فرائی پین سے کپڑے استری کرنا کوئی آسان بات ہے؟ آپ بتائیں, آپ کر سکتے ہیں؟ میں تو نہیں کر سکتا. تو مشکل کام تو ہے نا. اب وہ اتنا مشکل کام انہوں نے سر انجام دیا ہے, میرے خیال سے دنیا میں 1-2 لوگ ہی ہوں گے جو فرائی پین سے کپڑے استری کر سکتے ہوں گے, ان میں سے یہ ایک ہے. تو مطلب ایکسپرٹی تو ہے, مشکل کام تو کیے ہیں انہوں نے. اب مشکل کام آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل کام تھا کہ انہوں نے یہ وردی والے دہشت گرد کے نعرے لگوائے اور آج وہ سی ایم ہے, اور 2 سال کے اندر. تو مشکل کام تو بہت کیے انہوں نے, اتنا مشکل کام. تو آگ کا دریا تو عبور کیا نا, یہ آگ کا دریا ہی ہے نا, آگ کا دریا ہی ہے. اب میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, میں اس سے پریشان نہیں ہوں, میں پریشان اس سے ہوں کہ کئی قاضی ایزی پیسہ جو ہے وہ وردی پہن کے GHQ نہ چلا جائے اور بولے کہ آج سے میں وہ بھی پہن سکتے ہیں. دیکھیں ان کی بھی تو ایکسپرٹی اسی میں ہی ہے نا, آڈیو ویڈیو میں, وہ بھی تو یہی ہے, اور گمکری میں, تھیٹرکس میں. تو جب آپ کی ایکسپرٹی, آپ کا انٹرسٹ ان چیزوں میں ہوگا تو آپ کام بھی ایسے ہی کریں گے, تو یہ پہنچ سکتے ہیں. وہ پیدل چلتے ہوئے آپ نے ویڈیو دیکھی نا, اکثر ایک صاحب جو ہے وہ کوئی جو منشی ٹائپ بندہ جو ہے وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے بیگ پکڑ کے, اور قاضی صاحب جو ہے وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, تو چلتے اپارا سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کوئی پنڈی نہ پہنچ جائے پیدل چلتے ہوئے, اور ویڈیو بن رہی ہو اور وردی پہن کے گھوم رہے ہو. تو ہو سکتا ہے, کیونکہ آج کل کام تو سارے انہیں کے کر رہے ہیں. بس یہ یونیفارم والا شوق جو ہے, چلیں اللہ کرے ان کے پورے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں, آپ ذرا تھوڑا سا یوم تاسیس کی بات کر لیتے ہیں. یوم تاسیس بڑا ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے تحریک انصاف کے لیے, اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے ابھی تک کے اتنے سالوں میں. پی ٹی آئی کہاں سے چلی اور کہاں پہ پہنچ گئی, اور آج پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو ہے وہ عمران خان کی یہ پارٹی ہے. اس کا ذرا مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سی ایم KPK نے بڑا زبردست قسم کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر قبضہ کرنا پڑا
تو وہ بھی ہم جا کے کریں گے, ہم نے اپنے کپتان کو چھڑوانا ہے. تو یہ جو ٹون ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی تھریٹننگ قسم کی ٹون ہے, اور یہ وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد, تو اس لحاظ سے جو اب صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں اب کیونکہ کسی بھی طرف سے ان کو کوئی نظر نہیں آ رہی کوئی اوپننگ, تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو لیڈرشپ ہے وہ اب تنگ آ چکی بھی ہے کہ وہ اب یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہم جا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پہ انصاف کے لفظ سے منسلک ہے, اور عمران خان کا فلسفہ یہی ہے کہ جو مساوات ہے, انصاف ہے, اس کی بنیاد پہ معاشرے چلتے ہیں, اور جب انصاف ہوگا تو تمام طبقات میں ایک سسٹم ایسا ہوگا کہ تمام کے جو ہے حقوق ان کو دیے جائیں گے. انصاف ہوتا ہے تو حقوق ملتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف خود انصاف مانگ رہی ہے, اور وقت ایسا آ چکا ہے کہ 28 سال بعد عمران خان صاحب انصاف مانگ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی بحیثیت جماعت آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ سے وہ ڈنڈی مار لی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی وہ دوبارہ سے مار. تو اب ایک ایسی جماعت جو سب کو تلقین یہ دیتی ہے کہ آپ نے انصاف کے نظام پہ امید رکھنی ہے, اس کو انصاف نہ مل رہا ہو تو لوگوں میں نا امیدی پھیلتی ہے, فرسٹریشن بڑھتی ہے, اور یہ سوچ بھی آتی ہے کہ جب ججز خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے انصاف نہیں ہو سکتا, ہم پہ دباؤ ہے, تو پھر انصاف کون فراہم کرے گا. تو ایک بڑی ایک کشمکش ہے, اور بڑا میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے انصاف کے پورے نظام چلانے والوں کے اوپر بھی, اور ان کو سوچنا چاہیے کہ 2 سال ہو رہے ہیں 2 سال ہو رہے ہیں, اور آپ ملک کی اتنی بڑی آبادی 70% آبادی جو ہے نوجوانوں کی ہے, جس کو کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ کہتے ہیں ایل انفارمڈ ہے, پھر وہ ایل انفارم جا کے جو ہے وہ ویل انفارمڈ ہو کے ووٹ بھی ڈالتے ہیں, پھر ان کو غصہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایل انفارم نے ہمارے مخالفت کیا کہ ووٹ بھی کو ڈالا ہے. تو ویسے حافظ نعیم صاحب نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے فیصلے کیے اور جن کو حکومت میں لایا گیا وہ دونوں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیا کریں, اور ویسے نکلیں اس میں سے کیسے. ایک چیز ذرا مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کی پروٹیسٹ کی کال بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک قسم کی یوم نجات غلاظت جو ہے وہ منانے کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے, تھوڑی سی ان کی ٹون مجھے آج مفاہمانہ قسم کی لگی اچک زئی صاحب کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ فوج جو ہے وہ اپنے دائرے میں رہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جلسوں کا اعلان بھی کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو آئندہ چند دن ہیں اس میں مومنٹم جو ہے وہ بلڈ ہو سکے گا؟ دیکھیں, مفاہمتی بات ایک بڑا ایک غلط سا تاثر ہے کہ عمران خان مفاہمت کرنا نہیں چاہتے. عمران خان جو ہے وہ بڑے سخت کی موقف رکھتے ہیں, وہ کسی بات کہتے نہیں ہیں, کہتے سب لوگ یہی ہیں, سب بڑا. دراصل عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ جو بھی غلط طریقے سے مجھے اقتدار میں لانا ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میرے ایک دن میں کیسز معاف کر دو, وہ یہ ساری چیزیں نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی جو چیز آپ سے غلط ہوئی ہے اس کو سدھارو, مجھے جیل میں رکھو. آپ سے غلط ہوا ہے الیکشن, آپ اس کو ٹھیک کرو. جیل میں میرے کیسز ہوں گے, اس کو آپ پریشر دینا جس کو چھوڑ دو, دھمکیاں لگانا چھوڑ دو, میں خود ہی باہر آ جاؤں گا, میرا پروسیس ہے. یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میرے لیے باہر جہاز کھڑا کرو, میں جاؤں, میری جو ہے وہ میری طبیعت کا جو ہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ مجھے دو تو میں اسپتال میں شفٹ ہو جاؤں. تو یہ نہیں کہہ رہے جیسے باقی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے ایک سسٹمیٹک چیزوں کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی کہ الیکشن والا دن تھا مجھ سے بات کرنے کا, آپ بات کرتے کیونکہ قوم نے بات کر دی, پھر آپ نے پورا رائتا اور مزید پھیلا دیا کہ آپ نے الیکشن میں جو کیا. تو ابھی جلسوں کا اعلان ہے, کراچی میں 5 تاریخ کو ہو رہا ہے, اس کے بعد اور ہے. یہ مومنٹم بلڈ ہوگا, اور اس کو آپ میچ کریں کہ ہم مئی کے مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں, اور مئی کے مہینے میں پھر بیچ میں جو ہے وہ بجٹ آئے گا, 9 مئی بھی آئے گا, 9 مئی بھی آئے گا. اور اس پہ آپ دیکھیں کہ مئی کا مہینہ جو ہے نا پاکستان میں, مئی کا مہینہ بڑا تاریخی گزرا ہے. حکومت جو ہے یہ بجٹ پیش کر سکے گی؟ دیکھیں بظاہر تو لگتا یہی ہے کہ وہ پیش کریں گے,
اور حکومت کیا پیش کرے گی؟ حکومت کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور عاصم منیر صاحب کی بنائی ہوئی جو کابینہ ہے اس میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ آج خبر چل رہی تھی کہ شہباز شریف نے بہت سارے ڈویژنز جو ہیں وہ ان سے نیچے سے نکل چکے ہیں. مطلب کہ وزیر اعظم کے ماتحت نہیں رہے ہیں بہت سارے ڈویژن, اور ڈویژن جو ہے وہ مطلب اہم وزارتیں ڈویژن سے مراد, تو وہ ان کے پاس نہیں ہے, ان کے نیچے سے نہیں ہے. تو بظاہر تو عاصم منیر صاحب بس صرف میرا خیال ہے آخر میں جا کے صرف ایک گاڑی رہ جائے گی میرا خیال ہے. نہیں, وہ کشکول کے بڑے شوقین ہیں, وہ کشکول لے کے گھومنے کے بڑے شوقین ہیں, اور ان کا بڑا شوق ہے کہ میں بھیک مانگنے کا جو ہے نا ایکسپرٹ وہ بھی ہے ان کو, تو وہ اپنے آپ کو بھکاری بھی کہتے ہیں, تو وہ وہی لے کے گھومیں گے. لیکن مئی کا مہینہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مئی کا مہینے میں 12 مئی ہوا تھا کراچی میں. یس. پھر مئی کے مہینے میں آپ پھر دیکھیں کہ الیکشن ہوئے تھے 2013 کے, اور مئی کے مہینے میں پھر 9 مئی ہوا ہے. تو مئی کا مہینہ جو ابھی آئے گا, تو مئی کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا ہیپننگ. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے حوالے سے بہت ہی دھانسو قسم کا پروگرام جو ہے نا وہ ڈیزائن کرنا چاہیے, تاکہ پورے کا پورا جو 9 مئی کا سلسلہ ہے اس کو آپ ایکسپوز کریں اور اس کو بتائیں لوگوں کو کہ اصل میں ہوا کیا ہے, اور اس میں جو بھی ہو سکے ویڈیوگرافی کے ذریعے جتنی بھی پریزنٹیشنز ہو سکتی ہیں وہ میرا خیال ہے کی جانی چاہیے, کیونکہ یہ کمپائل کیا جانا چاہیے پورا ریکارڈ کہ کیا کیا چیزیں اس میں ہوئی ہیں اور کس طریقے سے اس کے بعد پھر آفٹر میتھ ہوا ہے اس کا. جی بالکل, آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے کوشش بھی کی ہے, ایک ٹویٹ بنا کے پوسٹ میں نے کی ہے جس کے اندر تمام تر واقعات ایبسولوٹلی نوٹ سے اسٹارٹ ہوتے ہوئے, اور ابھی بشرا بی بی صاحبہ کے جو ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے درمیان میں بہت کچھ ہوا ہے. مطلب پاکستان کی تاریخ میں آپ جتنا بھی سیاسی کیوس آپ سمجھتے ہیں کہ ہوا ہوگا وہ سارا اس کے بیچ میں ہو چکا ہے. مطلب کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک کور کمانڈر شہید ہوا ہے, ایک کور کمانڈر نے استعفیٰ دیا ہے, ایک کور کمانڈر کو کورٹ مارشل ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ چیف جسٹس کے بعد سیکنڈ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہ جج جو ہے وہ استعفیٰ دے جائے. ججز نے ایک خط لکھے ہیں کہ جی ہمیں دھمکایا جا رہا ہے, ججز استعفے دے گئے. ججز کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست آنے والی تھی, ان کو ڈرایا جا رہا تھا. مطلب یہ دو ادارے. اور ایک اور چیز بھی کبھی نہیں ہوئی تھی, کہ کوئی سابق آرمی چیف جو ہے وہ جیب میں قرآن پاک پکڑ کے اور صحافیوں کے پیچھے پیچھے بھاگتا پھرے اور اپنی صفائیاں دیتا پھرے. یہ بھی کبھی ایسے نہیں ہوا تھا, اور قسمیں اٹھاتا پھرے قرآن پاک کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی, جو کہ میں تو بس استغفار کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی اس طرح کی بات کروں, لیکن انہوں نے کی ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ریکارڈ ہے, کبھی پہلے نہیں ہوا تھا اس سے. دیکھیں ایک اور ریکارڈ قائم ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ملک کے جتنے بھی اس طرح کے کنٹروورشل آرمی چیف ہیں, ویسے اکا دکا ایک آرمی چیف ہوں گے جو کنٹروورشل نہیں رہے ہوں گے, ویسے تو تمام ہی ہوگا. اب اسٹارٹ کریں ایوب خان صاحب سے. ایوب خان صاحب کو آج کی تاریخ میں کیا کس طرح پکارا اور یاد رکھا جاتا ہے؟ پھر یحییٰ خان کو دیکھ لیں آپ, کس طرح یاد رکھا جاتا ہے. اچھا یہ اب آپ اسکیل جو ہے نا ان کے اگینسٹ رائے کا, تاریخ کا, وہ اسکیل آپ دیکھتے رہے, وہ ہر ایک کے بعد اور تیز ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ضیاء الحق صاحب دیکھ لیں آپ, ان کا کیا حال ہوا تاریخ میں. مشرف صاحب کا کیا حشر ہوا آپ نے دیکھ لیا. اب باجوہ صاحب ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کس منہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ زندگی گزاریں گے, سوال یہ. اور اسکیل تیز ہو رہا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ مشرف کو اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کو قبر سے نکال کے دوبارہ لٹکانا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے اس سے پہلے, اور اس سے پہلے جو ہے سزائے موت کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ, جس کو میں مکس کر گیا. یہ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا سب سے زیادہ تو دیکھنے والی بات یہ کہ جو باجوہ صاحب کر رہے ہیں, میں نے تو اس دن بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ہمارے آج کل کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا ایک باعث عبرت ہے کہ کل کو یہ ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اور اگر مطلب اللہ نہ کرے کہ کبھی, دیکھیں باجوہ صاحب سے پہلے مشرف صاحب اپنے ملک نہیں آ پائے, باہر رہ گئے.
ان کی ہیلتھ کنڈیشنز کس طرح ہوں گے. حالانکہ ان کے زمانے میں اس طرح روندا نہیں گیا تھا جو ہیومن بالکل رائٹس نہیں، کو، بالکل اس بالکل طرح نہیں. خواتین دیکھیں کو جا تھوڑا کے اٹھایا نہیں گیا تھا. ان کے مشرف زمانے میں یہ نہیں صاحب ہوا. کے دور میں تھوڑا پردہ تھا، تھوڑا ہاں لحاظ تھا. حالانکہ انٹرنیشنل کمیونٹی 100% مشرف کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، کھڑی ہوئی تھی. 100%. اور وہ کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، وہ سارا کچھ آپ عافیہ صدیقی مشرف صاحب کے دور میں ہوا. لیکن اس طرح سے ان کو ہینڈ اوور کیا گیا. بٹ عافیہ صدیقی کے ساتھ ان کی فیملی اس طرح نہیں ہوا. لوگ غائب ہوئے، مسنگز ہوئے، لوگ بہت کچھ ہوا. آپ لال مسجد کا واقعہ ہوا، بٹ اس طرح سے نہیں ہوا. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ اسکیل زیادہ ہوگا. اچھا، ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی اب ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس باہر آ رہی تھیں، تو اب ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے جج صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ نے اداروں کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، کسی شخصیات کے متعلق بات نہیں کرنی ہے. تو یہ جو گیگ آرڈر ہے ایک قسم کا، تو اب اس کے بعد کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات نہیں کر سکیں گے میڈیا سے؟ نہیں، کیوں بات نہیں کر سکیں گے؟ کون سے آئین میں، کون سے قانون میں لکھا ہے کہ کسی کے اوپر بات کرنا منع ہے؟ کسی جج صاحب نے کہہ دیا ہے، انہوں نے کہہ دی کہ آپ نہیں بولیں گے، آپ جج صاحب اپنا کام کریں، تیزی سے اپنے کیس کو بڑھائیں. اور جو پروسیکیوشن جو ہے وہ ہر دن ڈیٹ مانگ لیتی ہے، اس کو ذرا آپ شوکوز دیں پروسیکیوٹر کو کہ جی آپ کیوں نہیں اپنے کیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے. آپ کاروائی کمپلیٹ کریں، اپنا کام کریں. جب اس طرح کے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں ججز کی جانب سے، تو جس طرح میں نے کہا نا کہ ججز کی یہ آرمی چیف کی تاریخ، اس طرح ججز کی بھی تاریخ جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہوتی جا رہی، وہ بھی بری ہوتی جا رہی ہے، اور اسکیل بھی ہائی ہو رہا ہے. اور یہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ وہ 70% نوجوان جنہوں نے آگے اپنے زندگی کے 40 50 60 سال دیکھنے ہیں، انہوں نے یاد رکھنا ہے، انہوں نے سب کچھ یاد رکھنا ہے. تو جج صاحب اپنے کام پہ فوکس کریں. اور ہو سکتا ہے جج صاحب کی بھی کوئی فون کال، کوئی خط کچھ آ گیا ہو، کوئی پارڈر والا لیٹر آ گیا ہوگا ریشما صاحبہ کی جانب سے، تو ان کو بھی ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ بیچارے وہ بھی مجبور ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ذرا مروت صاحب کو بھی دیں، کیونکہ مروت صاحب جو ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کے بارے میں اکثر مختلف قسم کی بڑی ڈائمیٹریکلی اپوزڈ قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں. لیکن ابھی یہ جو ان کی جو کمیٹی کا معاملہ ہوا تھا، اس میں تو اب سنا ہے کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ ہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان کی سرزنش کی گئی. خود انہوں نے کہا کہ میری سرزنش کی ہے خان صاحب نے، کہ یہ جو اپنے سعودی عرب کو اس طرح کے بیانات دیے تھے وہ غلط تھے. تو اس میں کیا اب لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں؟ کیا اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اب اپنے آپ کو اسی طرح کنڈکٹ کریں گے جس طرح ان سے توقعات ہیں، یا پھر وہ ایک لون ٹائگر کے حوالے سے، لون وولف کے حوالے سے کریں گے اپنا کام؟ دیکھیں، اگر پارٹی کا قائد آپ کو کوئی چیز کہتا ہے تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کے پاس جواز رہتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو جو ہے آپ دہرائیں. اور مروت صاحب نے جو اسٹیٹمنٹس دی وہ کسی طور پہ بھی پارٹی اس کو اون نہیں کر سکتی، اور پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ان کی اسٹیٹمنٹ سے. اور عمران خان صاحب نے انہوں نے خود بتایا مروت صاحب نے کہ مجھے اس طرح کہا. تو جب وہ خود بیان کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو احساس ہوگا کہ ان کو کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی. اور ایک سیاستدان کے لیے سب سے اہم چیز، میں تو پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں، سب سے اہم چیز جو سیاستدان کو کرنے کی ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو کیا لفظ ادا کرنا ہے، کیا لفظ ادا نہیں کرنا. یہ سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی سیاستدان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور امید رکھتا ہوں کہ شیر افضل صاحب جو اپنے بیانات کو ذرا دینے سے پہلے 2 بار ذرا اس پہ غور کریں اور پھر اس کو ادا کریں. ان کی بڑی ساری ایفرٹس ہیں، ان کی بڑی زبردست انرجی ہے جس انرجی سے وہ لگے ہوئے ہیں. بٹ ان کے اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا نا شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ دوسری جو شبہات والی بات ہے، وہ مختلف لوگ جو ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے، جن سے ایک کا تو ہم نے پہلے بھی 1 دفعہ ذکر کیا، علی زیدی صاحب، اور دوسرے لوگ جو ہیں. اب سنا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں. کیا اس کے لیے کوئی کرائیٹیرین بنایا گیا ہے؟ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ واپس آ سکیں گے. فواد چودھری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو واپس آ جائیں گے. تو کیا اس بارے میں کوئی پالیسی جو ہے وہ حتمی طور پر ڈیسائیڈ ہو چکی ہے؟ دیکھیں، اس میں کچھ تو خان صاحب نے کلیئرلی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اوبیسلی، اور وہ شیئر نہیں ہے. اس کی وجوہات ہیں
کیونکہ اگر وہ شیئر کر دیا جائے تو ان بیچاروں کے ساتھ واپس وہی سلوک ہونے لگ جائے گا جو پہلے ہوا تھا. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کرتے دنیا کو آگے, تو یہیں سے اس کی سینسیریٹی کا پتہ چل جائے گا کہ جی اگر پتہ چل جائے گا کہ جی اگر آپ کو فون آیا تھا ڈی جی سی کا, ڈی جی آئی کا, یا کسی اور سیکٹر کمانڈر کا یا کور کمانڈر کا, تو آپ آگے بتا دینا. جب ججز نے چھ ججز نے خود کے کھل کے کہہ دیا تو آپ بھی کہہ دیں. اچھا, اعظم سوہتی نے پہلے بول دیا, شہباز گل نے بول دیا, بہت ساروں نے بول دیا, ہم نے بول دیا, تو آپ بھی بول دیں. اگر آپ بہت سنسیئر ہیں کاز کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, کہہ دیں. ہم یہ نہیں چاہتے کسی کے لیے مشکلات بڑھیں, کسی کی پریشانی بڑھے, نہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کوئی جھوٹا بیان دے دے کسی شخص کے بارے میں. بٹ ایک بینچ مارک تو سیٹ ہونا پڑے گا نا جی. اگر آپ نے دلیری کے ساتھ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم بھی نہیں بتا سکتے, تو پھر آپ آگے چل کے اس کاز کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے, اور آپ کی اس کاز میں پھر ضرورت کیا ہے؟ جب آپ تو علی جاجی صاحب پھر اس کا مطلب آ جائیں گے, وہ کہہ دیں, بڑی بات ہے, وہ کہہ کے تو دیکھیں ذرا, وہ بتائیں گے کیا ہوا, وہ بتائیں گے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر جب کچھ نہیں ہوا تو وہ بتائیں گے کیسے؟ وہ ویسے ہی کہہ دیں گے کہ میں آنا چاہتا ہوں. آنے چاہنے سے تھوڑی ہوگا کچھ. یہ اب وہ والی پی ٹی آئی رہی نہیں ہے, کیونکہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہوا بدل رہی ہے نا. اب سب لوگوں نے واپس آنا ہے, سارے جو اڑ گئے تھے وہ آئیں گے. اسرار بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ پولیٹکس کو کور کر رہے ہیں, کرنٹ افیئرس کو کور کر رہے ہیں اتنے ٹائم سے. اگر کسی کو آنا تھا تو 8 فروری کے بعد کیوں یاد آیا آنا؟ اور عمران خان جس وقت جیل میں نہیں تھے, اگست کی 5 تاریخ کو گئے نا, تو اس کے دورانی پیریڈ میں بھی تو ایک وقفہ ہے نا 2 مہینے کا. اس کے بیچ میں کیوں کسی کو خیال نہیں آیا پارٹی میں واپس آنے کا؟ عمران خان کے 9 مہینے گزرنے کے بعد جیل میں, الیکشن ہونے کے بعد جو ہے تب یاد آ رہا ہے. تو اس سے ایک عام فہم بات یہ لگتی ہے کہ جو اب کہہ رہے ہیں, خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, وہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب وقت اچھا ہے, اب واپس آ جائے. تو کارکن پتہ کیا کہتا ہے؟ کارکن کہتا ہے اچھے وقت میں بھی تم آگے تھے, برے وقت میں تم پیچھے چلے گئے, اب دوبارہ اچھا وقت آئے گا تب بھی تم واپس ہو جاؤ گے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو پھر کارکن اس کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس چیز کو. میرا نہیں خیال کارکن ہاں. اچھا, آخر میں ذرا تھوڑا سا ایک خوشخبری سن لیں, اور وہ یہ آپ کو بھی پتہ چل گئی ہوگی, وہ یہ کہ حسان نیازی صاحب اور میاں عباد فاروق جو ہیں, ان کی ملاقات ان کے گھر والوں سے ہو گئی ہے. تو میں آج بہت خوش ہوں, کیونکہ میرا تو حسان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق بھی ہے, تو آپ کا بھی ہے. لیکن اس لحاظ سے میں آج بڑا خوشی فیل کر رہا تھا کہ کم از کم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ حیات ہیں, اور جو ان کے بارے میں رومرز چل رہی تھیں وہ نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا اطلاعات بھی ہیں اور آپ کے احساسات بھی کیا ہیں؟ جی, اب مجھے واقعی دلی خوشی ہے کہ دونوں ہمارے بھائی ہیں. حسان کے ساتھ تو بہت زیادہ کلوزلی آئی ایس ایف کی یہاں سے رہا ہے واسطہ, اور مجھے خوشی ہے کہ ان کے گھر والوں کو تسلی ہوئی ہے کہ وہ خیریت سے ہیں. اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو بھی کر رہا ہے, کیا ان کے گھروں میں بچے نہیں؟ ان کے گھروں میں یہ سب نہیں ہے. مطلب ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ذہنی کیفیت کیا ہے ایسے لوگوں کی. عمران خان جو کہتے تھے نا ذہنی مریض ہیں, تو وہ واقعی انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی ذہنی مریض ہیں. کیونکہ ایک عام اسٹیبل مینٹلی اسٹیبل بندہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. مجھے خود ملٹری ٹرائل جن کا ہو رہا ہے, ان کے گھر والوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے گھر کے فر کے جو ہے وہ ناخن نکالے گئے ہاتھوں کے, اور ان کے جو ہے وہ ویٹ جو ہے وہ 10 15 کلو ان کے ویٹ لوز ہو چکا ہے. ان کو ایک وقت کا کھانا دیا جاتا ہے. ان کو رمضان میں سحری نہیں دی جاتی تھی, صرف افطاری کے لیے روزے جو ہے وہ کھولنے کے لیے دیا جاتا تھا کھانا, اور وہ پھر 24 گھنٹے جو ہے وہ بھوکے رہتے تھے. تو اس طرح کر کے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو 70% نوجوان ہے اور ان کے آگے 40-50 سال زندگی باقی ہے, یہ میں جو کہتا ہوں بڑے درد اس کے ساتھ کہتا ہوں. تو مجھے
بہت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، فیلنگ اچھی نہیں ہے، obviously, یہ بہت مطلب بہت درد کے بہت ساتھ دردناک۔ کہنی پڑتی ہے کہ یہ آگے چل کے لوگوں کو یاد رہے گا، اور یہ صحیح بات۔ بالکل بھی ہمارے پاکستان کے ادارے کے لیے بالکل بھی کسی طور پہ بھی اچھا نہیں، اچھا نہیں اور اور قابل قبول بھی نہیں۔ کاش کوئی سمجھے، کاش کوئی سمجھے، ہاں، کاش میری دعا ہے، خواہش ہے، میری امید ہے، تمنا ہے کہ کاش کوئی ان کو ہلائے، ان ہلائے، کو جھلائے اور بولے کہ صاحب بس بس کریں، بس کریں۔ بس کریں، بالکل صحیح بات، بس کریں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور آپ کی اس بات سے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیدہ بینا رکھنے والوں، تم عبرت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ اسلام بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو۔ مجھے اسراق ثنا کو اسلان تاج گھومن صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔